औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इब्तिदा है रब्बे जलील के पाक नाम से जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी जान है। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर जो वजह तख्लीक़े कायनात हैं। यहाँ से वहाँ और वहाँ से जहाँ-जहाँ तक भी हवाओं के दोष पे हमारी आवाज़ को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, तमाम सुनने वाले अहबाब को मोहम्मद आदल ज़की का सलाम पहुँचे। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, हम ये आप यूँ समझ लें कि एक रूटीन से हम लाइव सेशन कर रहे हैं। एक बड़ा अहम मसला जो डेयरी एंड कैटल फार्मिंग एसोसिएशन को दरपेश है, वो है ताज़ा दूध के हवाले से आजकल जो रिपोर्ट है। पूरे पाकिस्तान से डेयरी सेक्टर के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले मुख्तलिफ नाम जो हैं, वो हम इनवाइट करते हैं अपने इस प्रोग्राम में, जो रोज़ाना हम 8 बजे से 9 बजे के दरमियान करते हैं। तो हर रोज़ हम किसी न किसी बंदे को इसलिए बुलाते हैं ताकि हम डेयरी सेक्टर के हवाले से ये देख सकें कि क्या ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट का डेयरी सेक्टर के पे कितना असर पड़ेगा और ये रिपोर्ट जो है, ये पाकिस्तान की डेयरी सेक्टर के लिए कितनी फ़ायदेमंद है और कितना इसका नुकसान हो सकता है। चूँकि डेयरी एंड कैटल फार्मिंग एसोसिएशन एक आम किसान की नुमाइंदा जो है वो तंज़ीम है और इस तंज़ीम का मकसद पूरे पाकिस्तान में कराची से कश्मीर तक जितने भी किसान हैं, वो 1 जानवर से लेके 1000 जानवर तक के का डेयरी फार्मर हो, उसके तमाम हुकूक की ज़िम्मेदार डेयरी एंड कैटल फार्मिंग एसोसिएशन है। महकमाना तौर पे अगर आप देखा जाए तो लाइवस्टॉक पंजाब और चारों सूबों के लाइवस्टॉक के ऑफिसेज़ और ख़ास तौर पे कराची जो एशिया की सबसे बड़ी कैटल मार्केट है और सबसे बड़ा जो कैटल फार्मिंग होती है पूरे एशिया की, कराची में होती है। तो वहाँ पे भी आप देखें तो किसान के छोटे-छोटे मसाइल को अगर लेके चलते हैं तो वो डेयरी एंड कैटल फार्मिंग एसोसिएशन वाले ही लेके चलते हैं। पूरे पाकिस्तान में इसको लीड करते हैं जनाब शाकर उमर गुज्जर साहब और शहबाज रसूल बड़ाइच साहब, जिनकी डेयरी फार्मिंग और ख़ास तौर पे आम किसान के हकूक के हवाले से बहुत सारी खिदमात हैं और जो पिछले कई सालों से मुसलसल किसान की और आम फार्मर की आवाज़ को बुलंद करने के लिए मुसलसल दिन-रात कोशां हैं। आज ये जो रिपोर्ट पे हम जिस रिपोर्ट पे बात करेंगे, वो रिपोर्ट पाकिस्तान के एक मायनाज़ अदारे ने शाया की है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में इस वक़्त जो मार्केट में दूध दस्तयाब है, उसमें 92% दूध 92% दूध जो है वो गैर मियारी दूध है, वो सेहत के लिए मौज़ू नहीं है, वो मुज़र सेहत है। और उस दूध की वजह से जो लोग दूध वो इस्तेमाल करते हैं, वो दूध हमारी जो वो सेहत है, उस पे बड़े बुरे असरात उसके आ रहे हैं। और ये ज़ाहिर-सी बात है, पाकिस्तान पूरी दुनिया में 5वाँ बड़ा मुल्क है जो दूध पैदा करता है और इस दूध के पैदा करने वाले 5वें बड़े मुल्क में अगर 92% दूध जाली है और गैर मियारी है, तो क्या फिर 1 नंबर दूध पाकिस्तान में किसको मुयस्सर है? और हम आज के इस सेशन में इस तरह के दूध के हवाले से दूध होता क्या है, दूध बनता कैसे है, क्या मार्केट में 2 नंबर और जाली दूध की हकीकत भी है या नहीं है? इस तरह के बड़े सारे सवालात के लिए हम आज अपने स्टूडियो में हमने दावत दी है। पाकिस्तान में डेयरी एंड कैटल फार्मिंग एसोसिएशन की दुनिया में सुना जाने वाला एक बहुत बड़ा नाम और जिनको लोग बड़े शौक से सुनते हैं। ख़ास तौर पे वो पंजाबी में एक अपना एक उनका एक्सेंट है जिसमें वो बड़े खूबसूरत अंदाज़ में अपने फार्मर्स की रहनुमाई करने के लिए मुख्तलिफ औकात में मीडिया पे आते रहते हैं। तो मेरी मुराद जनाब मोहतरम शहबाज रसूल बड़ाइच साहब जो एक बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं डेयरी एंड कैटल फार्मिंग एसोसिएशन में उनकी बड़ी सारी खिदमात हैं। मैंने उनको आज ज़हमत दी है कि वो आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती ख्यालात से हमारे जो है ना वो साथ अपनी चीज़ें शेयर करें। तो मैं सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम शहबाज रसूल बड़ाइच साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात सर, बहुत शुक्रिया आज आपने मदऊ किया। शहबाज रसूल साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। यकीनन हम भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो किसान हैं, उनको पूरे के पूरे हकूक मिलने चाहिए और पाकिस्तान का किसान जो है इस वक़्त आप यूँ समझ लें कि लावारिस फिर रहा है और सिर्फ़ एक लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट है पूरे पाकिस्तान में, जो हर बजट में अपना टारगेट पूरा करता है। अगर पाकिस्तान के बजट में 1 अरब रुपया कमाना है लाइवस्टॉक से, तो वो सवा अरब रुपया कमा के देता है पाकिस्तान की जीडीपी में। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा लावारिस इस महकमे को छोड़ा जाता है। अपने टॉपिक पे आऊँगा, ये चीज़ें तो बड़ी लंबी हैं, गुज़रती जाएँगी। ये हालिया रिपोर्ट एक पेश की है पाकिस्तान की एक बड़ी मायनाज़ यूनिवर्सिटी ने, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में जो मार्केट में दूध है, वो 92% दूध जो है, वो जाली है, गैर मियारी है, वो सेहत के लिए मौज़ू नहीं है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? आपका अपना बतौर एक डेयरी एंड कैटल फार्मिंग एसोसिएशन नुमाइंदा के तौर पे आपका क्या ख़्याल है
اس بارے میں کہ کیا یہ رپورٹ میں کیا حقیقت ہے؟ 92% دودھ واقعی جعلی ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلے کوئی بھی بات ہوتی ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، یا تو وہ ٹھیک ہوتی ہے یا وہ غلط ہوتی ہے. اگر میں اسے یوں سمجھ لوں کہ جو یواس نے سروے کیا ہے، میں ایک تو اس کو بینگ ایسوسی ایشن ڈی سی ایف اے پاکستان کی طرف سے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اگر فرض کیا میں اس کو ٹھیک بھی سمجھ لوں تو در حقیقت اگر مارکیٹ کے اندر 92% تک جعلی دودھ مارکیٹ کے اندر فروخت ہو رہا ہے اور صارف وہ پینے پہ مجبور ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ دیکھیں، اگر فرض کیا 100 بندہ دودھ استعمال کرتا ہے، اس میں سے 92 غیر معیاری دودھ ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جو محفوظ دودھ کا نعرہ لگاتے ہیں، مارکیٹ کے اندر جو رنگ برنگا دودھ صارف کو پینے کے لیے دستیاب ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ جو پیکج دودھ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کی مارکیٹ جو ہے، کچھ ادارے کہتے ہیں کہ 3% ہے، کچھ دعویٰ کرتے ہیں کہ 5% ہے. 92% تو پہلے نکل گیا، باقی آپ کا رہ گیا 5%. اس کے بعد 92 پلس آپ 5 کریں 97% ہو گیا. تو صرف 3% دودھ کے لیے اتنے ادارے کام کر رہے ہیں اور ہم اپنا اتنا قومی بجٹ جو ہے وہ صرف کر رہے ہیں. تو در حقیقت اگر اس رپورٹ کو میں صحیح تصور کر لوں کچھ لمحات کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام تر اداروں کی یہ ناکامی ہے. اور یواس کی اس رپورٹ نے یہ طے کر دیا گیا ہے کہ فوڈ اتھارٹی کو بند کر دینا چاہیے، محکمہ لائف سٹاک کو بھی بند کر دینا چاہیے، دیگر جتنے بھی ادارے اس نظام کے ساتھ وابستہ ہیں ان پہ تالے لگا دینے چاہیے. پہلی بات تو یہ اس کا ایک اینگل ہے. اب آ جاتے ہیں دوسرے اینگل کی طرف. اگر یہ رپورٹ یواس نے سروے رپورٹ ایک جاری کی ہے تو یہ بالکل حقائق کے منافی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو پاکستان سروے دکانوں کو بیس بنا کے کیا گیا ہے، یعنی دکانداروں سے وہ سیمپل کلیکٹ کیے گئے ہیں اور 1206 سیمپل پورے پاکستان سے کلیکٹ کیے گئے ہیں، اور اس کو بیس بنا کے کیا کہا گیا ہے کہ یہ جو کھلا دودھ ہے یہ غیر معیاری ہے. بات اس کی میں اگر اپنے الفاظ میں کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ اگر 92% غیر معیاری دودھ ہے تو جو 80 لاکھ خاندان اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ان کا جو مستقبل ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ کیا آپ پاکستان کے اندر 3-4 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کرنے جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ اپنا کاروبار بند کر دیں. اور آپ نے کہا کھلا دودھ، آپ نے کھلے دودھ کا جب لفظ استعمال کیا، اب میرے فارمرز کا دودھ بھی تو کھلا ہے. یا تو آپ یہ کہیں کہ جو جانور دودھ دے رہے ہیں وہ دودھ ٹھیک نہیں ہے، وہ کھلے دودھ کے اندر ہی آ رہا ہے نا. تو آپ نے کھلے دودھ کا جب لفظ استعمال کیا، در حقیقت یہ پروڈکٹ فارمرز کی تھی، اور جو دن رات محنت کر کے جانوروں سے وہ دودھ پروڈیوس کرتا ہے. اور ابھی ہمارے جو صارف ہیں، ابھی سورج نہیں چڑھتا لیکن وہ دروازے پہ دستک دے کر ان کی دہلیز کے اوپر دودھ پہنچاتے ہیں. در حقیقت اس رپورٹ نے وہ جو چھوٹا فارمر ہے جس کا ہماری نیشنل اکانومی کے اندر، ہمارے جی ڈی پی کے اندر ایک خاص حصہ موجود ہے. اب دیکھیں نا، ایگریکلچر کا جی ڈی پی کے اندر 22% حصہ ہے، اس 22% حصے میں 60% لائف سٹاک کا شیئر ہے. اور جب لائف سٹاک کا شیئر 60% ہے تو اتنا زیادہ نیشنل اکانومی کے اندر چھوٹے فارمرز کا حصہ ہے. اور جو دودھ پیدا ہوتا ہے اس میں موسٹلی دودھ جو ہے وہ میرا چھوٹا فارمرز پیدا کرتا ہے. اس رپورٹ نے جب کھلے دودھ کا نام استعمال ہوا تو در حقیقت وہ جو چھوٹا فارمرز تھا اس کے معاشی قتل کرنے کی میں یہ سازش سمجھتا ہوں.
بالکل سر، یہ آپ کی بات سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان میں اب 60-70% جو ہے نا وہ آبادی دیہات پہ مشتمل ہے. تو یہ دیہات کی جو آبادی ہے، اس آبادی میں جتنا بھی دودھ استعمال ہوتا ہے وہ دیہات میں ہی پیدا ہوتا ہے. اور وہ دودھ کس طرح جعلی ہو سکتا ہے؟ وہ دودھ تو عام فارمر پیدا کرتے ہیں جن کے 2-2 3-3 4-4 جانور رکھے ہوتے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا دودھ حقیقت میں ہے کیا مارکیٹ میں واقعی 2 نمبر دودھ کی گنجائش موجود ہے؟ اور دودھ بہت کی اچھا حقیقت کیا سوال. ہے؟ دیکھیں دودھ ہے کیا؟ دودھ کی آج تک کسی نے تعریف ہی نہیں کی. صارف جو ہے نا وہ اس کنفیوژن کا شکار ہے. وہ کہتا ہے کہ آیا وہ دودھ ہے جو یہ فارمرز پیدا کر کے میرے تک پہنچا رہا ہے، یا وہ دودھ ہے جو گوالا دستک دے کے مجھے دودھ دیتا ہے، یا وہ دودھ ہے جو مجھے کمرشل مال کے شیلفز کے اندر مجھے وہ حاصل ہوتا ہے، یا وہ دودھ ہے جو باہر سے وے پاؤڈر اور دیگر سکم ملک امپورٹ ہو کے آتا ہے، اس سے جو دودھ بنایا جاتا ہے وہ دودھ ہے. یعنی جو صارف ہے، مقصد یہ تھا کہ دودھ کو اتنا بدنام کیا جائے کہ وہ صارف جو ہے وہ تشویش کا وہ خیال کرے. اور بار بار سوشل میڈیا پر، نیشنل میڈیا پر آپ نے دیکھا نیشنل میڈیا کے جو اینکرز ہیں، کبھی ان کا استعمال کیا گیا، کبھی آپ میڈیکل ایسوسی ایشن کے جو نام نہاد ڈاکٹر ہیں کبھی ان کا استعمال کیا گیا، اور لفظ استعمال کیا گیا گندا دودھ. اور یہ آپ لفظ دیکھیں گندا دودھ، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ بھیئیں گے مسلم، سب سے پہلے میں قرآن کو لوں گا. قرآن یہ کہتا ہے کہ جانور کے جسم، اس کا متن پیش کر رہا ہوں، کہ جانور کے جسم میں سے اس کا جو گوبر ہے، جو خون ہے، اس کے درمیان میں سے ہم نے آپ کے لیے دودھ پیدا کیا. اور وہ جو دودھ ہے جو بھی صارف اس کا استعمال کرے گا اس کے لیے خوشگوار ہوگا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اور جب وہ دودھ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم پیدا کر رہے ہیں جانور کے جسم میں سے، رب کہہ رہا ہے، اور جب وہ دودھ جانور کے تھنوں سے ہم حاصل کرتے ہیں، اصل دودھ وہ ہے. اور اس دودھ کو جو گندا کہے تو آپ کہیں کہ اب حقیقت کے ساتھ وہ اپنی جنگ لڑ رہا ہے، اور حقیقت کے ساتھ جو بھی جنگ لڑے گا تو وہ ناکامی کا ہی سامنا اسے کرنا پڑے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اب بینگ گے پاکستانی ہم آ جاتے ہیں. پاکستانی ہونے کے ناطے جانور ہمارے کلچر کا حصہ ہے، ہماری ثقافت کا حصہ ہے. اگر جانوروں کو ہم اپنی ثقافت سے نکال دیں تو ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟ اگر 4 کروڑ عوام لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں تو آیا ہمارا سسٹم کیا ان کو افورڈ کر سکے گا؟ اور وہ لوگ آپ دیکھیں کہ جو دن رات محنت کر کے اپنے جانوروں کی خدمت کر کے چند لیٹر دودھ حاصل کرتے ہیں، پھر ان کو فروخت کرتے ہیں، فروخت کر کے وہ اپنے گھر کا چولہا چلاتے ہیں، ان کے ساتھ یہ کتنی زیادتی ہے کہ اگر آپ کہیں کہ یہ گندا دودھ ہے، آپ کہیں کہ یہ مضر صحت دودھ ہے، آپ کہیں کہ یہ غیر معیاری دودھ ہے، تو آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ایک پروڈکٹ کو آپ گندا کہتے ہیں، دوسری پروڈکٹ کو آپ کہتے ہیں کہ یہ محفوظ ہے، یہ صحت کے لیے ٹھیک ہے. لیکن کبھی آپ دیکھیں بھی نا، جس رنگ برنگے دودھ کو، جس کیمیکل سے بنے دودھ کو، جس پریزرویٹو سے بنے دودھ کو، جس کے ملک سے بنے دودھ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ محفوظ دودھ ہے، یہ صحت کے لیے ٹھیک دودھ ہے، تو غیر شعوری طور پر آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھنا یہ ہے کہ جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اس کا ہماری نیشنل اکانومی کے اوپر، ہمارے لوگوں کے اوپر اثر کیا ہوگا. بینگ اے پاکستانی یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، اس کے ساتھ ہماری محبتیں جڑی ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی محبتیں جڑی ہیں. اگر ہم جانوروں کو نکال دیں تو ہمارے پاس تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے. اور پھر آگے آ جاتے ہیں، صحت پہ آ جاتے ہیں. پہلے قرآن کی روح سے قرآن کیا کہتا ہے، بینگ اے مسلم ہم کیا کہتے ہیں. پھر پاکستان میں یہ کیسے ریڑھ کی ہڈی ہے، اور جس جسم کی آپ ریڑھ کی ہڈی ہی توڑ دیں وہ جسم کیسے قائم رہے گا؟ عقل نہیں مانتی، ہمارا شعور نہیں مانتا. ہمارا پیشہ تو ہے. ہاں آگے آ جاتے ہیں صحت کے حوالے سے. آپ کہہ دیں کہ جو جانوروں سے دودھ آیا ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے.
پھر بات ہو آپ کہتے ہیں کہ یہ خالص نہیں ہے، پھر بات ہو آپ کہتے ہیں یہ اصلی نہیں ہے، پھر بات ہو آپ کہتے ہیں کہ یہ آرگینک ہے۔ وہ لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں یہ خالص مزاح ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اس کو انجوائے کریں۔ اور عادل بھائی یہ وار اب وہ ہتھیاروں سے وار نہیں ہوگی، یہ دور پروپیگنڈے کا ہے۔ دجال سے دجل نکلا ہے، دجل سے فریب نکلا ہے، فریب سے جھوٹ نکلا ہے۔ اگر آپ جھوٹ کو آپ پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ کبھی وہ وقت تھا میری ہوش کے اتنے جانور تھے ہر گھر میں کہ جب ہم میں سے کوئی جاتا نا کسی دکان سے ڈالٹا گھی لینے کے لیے تو ہم لوگ چھپا کے لاتے تھے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ ڈالٹا گھی کھاتے ہیں۔ یعنی ہر گھر میں دیسی گھی جو ہے وہ دستیاب تھا، لیکن ناقص پالیسیوں کی وجہ سے آج دیسی گھی جو ہے، میں نے دیکھا کراچی سے چلتا، جب شاکر بھائی آتے ہیں نا تو یہاں پہ اپنے چاہنے والوں کے لیے دیسی گھی کراچی سے لے کے آتے ہیں۔ پتا کیا چلا کہ دیسی گھی بھی ہماری رسد سے باہر ہو گیا ہے، اور یہ پوزیشن آ چکی ہے۔ اور جب کوئی وار اس وقت پروپیگنڈے کی وار ہے نا، اور جب آپ نے لوگوں کا ذہن بنانا ہوتا ہے تو آپ ایک پروڈکٹ کو گندا کہیں گے تب دوسری پروڈکٹ جا کے مارکیٹ کے اندر فروخت ہوگی۔ یہ پروپیگنڈے کا دور ہے۔ اور پروپیگنڈا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ان فارمرز کا، ان چھوٹے ڈیری فارمرز کا جنہوں نے 2 4 5 10 جانور رکھے، ان کا معاشی قتل کیا جائے، ان کو بے روزگار کیا جائے، نیشنل اکانومی کی کمر کو توڑا جائے۔ اور جب تک جاننے والے جانتے ہیں جب تک میرے فارمرز کے پاس 2 4 جانور ہوں گے نا وہ بھوکا نہیں مرے گا۔ اور جب آپ کو پتا ہے کرونا، پوری دنیا کی ہم مثالیں دیتے ہیں، کرونا آیا نا تو کسی ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ رنگ برنگا دودھ استعمال کریں۔ آپ جائیں کسی کمرشل مال کے اندر تو جو شیلف کے اوپر پڑا دودھ ہے نا وہ لے کے آئیں۔ اور جب کبھی بھی کسی نے کہا، اس نے کہا خالص دودھ کا استعمال کریں۔ خالص دودھ کا استعمال کریں گے تو آپ کی قوت مدافعت بڑھے گی۔ جب قوت مدافعت بڑھے گی تو آپ کرونا کے خلاف آپ کا جسم جو ہے وہ جنگ لڑ سکتا ہے۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے میرے چھوٹے فارمرز کو ان کے روزگار سے محروم کرنے کے لیے۔ مسائل کے اور بھی بہت سارے حل ہیں، یہ حل نہیں ہے کہ یہ گندا دودھ ہے، یہ گندا دودھ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے فارمرز کا جو موقف ہے، جو ان کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، ان کا موقف جو ہے وہ اس کو تقویت ملے۔ اور جتنے بھی یہ سازشی قوتیں ہیں ان کے خلاف انشاءاللہ ہم بند باندھیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ابھی پاکستان کا فارمر جو ہے وہ زندہ ہے۔ آپ یہاں پہ مارکیٹ میں اپنا اس طرح شیئر نہیں بڑھا سکیں گے، اور آپ جتنا جی چاہے اسے پرولانگ کریں اور آپ دیکھیں گے کہ جواب کہاں کہاں سے ملتا ہے۔ بالکل سر، میرا اگلا سوال یہ تھا، سوال کا میرا دوسرا پارٹ تھا، آپ نے بڑی جارحانہ اننگز آپ کھیل رہے ہیں۔ یقیناً یہ بنتا بھی یہ ہے کیونکہ جب بات ہو کسی ایک عام مزدور کی، عام کسان کی، تو پھر جو غیرت مند آواز ہے نا وہ مضبوط آواز ہی نکلنی چاہیے۔ تو میں اس بات پہ بھی فخر کرتا ہوں کہ ڈیری اینڈ کیٹل فارمنگ ایسوسی ایشن پورے پاکستان میں جب بھی کسان کی بات کرتی ہے تو پورے دھڑلے سے اور پوری دلیری سے کرتی ہے، چاہے وہ زبان شاکر عمر گجر صاحب کی ہو یا وہ شہباز رسول صاحب کی ہو یا ہمارے باقی مہمان ہیں محمد خان بھٹی صاحب کی ہو یا ڈاکٹر علمدار صاحب، جتنے بھی ہیں بڑی سٹرونگ آواز ہے ایک فارمر کی۔ میرا سوال سر یہ ہے کہ کیا مارکیٹ میں واقعی 2 نمبر دودھ کی جگہ بھی موجود ہے، یا 2 نمبر دودھ، غیر معیاری دودھ مارکیٹ میں ہے بھی، یا بس یہ ایک ڈرامہ ہے؟ بہت خوب جی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ دیکھیں جی پاکستان میں کبھی بھی ہم نے، ہمارا چھوٹا فارمر ہو، بڑا فارمر ہو، کمرشل فارمر ہو، کارپوریٹ فارمنگ ہو، کبھی بھی ہم نے ڈیمانڈ کے مطابق دودھ ہی پیدا نہیں کیا۔ گو کہ ہم دودھ پیدا کرنے والا دنیا کا 4تھا بڑا ملک ہیں، لیکن پر اینیمل کا اگر ہم حساب لگاتے ہیں تو ہمارا 4تھا 5واں نمبر نہیں ہے، ہم جاتے ہیں وہ نیچے وہ 30ویں نمبر پر۔ اور کبھی بھی ڈیمانڈ کے مطابق دودھ پیدا نہیں ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے، جب ڈیمانڈ کے مطابق دودھ پیدا نہیں ہوا تو
جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ ملاوٹ مافیاز جو ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں. اور جب ملاوٹ مافیاز حرکت میں آتے ہیں تو میرا جو صارف ہے نا، صارف جو یوزر ہے دودھ کا، اسے پھر وہ خالص دودھ نہیں ملتا. ایک بات. دوسری بات، اب جو میرا فارمر ہے اس کی پیداواری لاگت ہی اتنی بڑھ گئی ہے. اگر گورنمنٹ کہے نا کہ یہ آپ نے 150 میں فروخت کرنا ہے، آج بھی پنجاب کے اندر مختلف اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ گورنمنٹ کا جو ریٹ ہے وہ 120 روپے ہے. اور 120 روپے میں اگر کوئی یہ خواہش کرے کہ مجھے خالص دودھ دو یار، وہ کیسے آپ کو خالص دودھ دے؟ مجھے یہ منطق ذرا کوئی سمجھا دے. مجھے میرے جو ادارے جو یہ بناتے ہیں، ریٹس نکالتے ہیں، وہ سمجھا دیں کہ 120 روپے آپ پیداواری لاگت کیسے آپ ڈیفائن کرتے ہیں، کیسے میرا فارمر جو ہے وہ دودھ دے. اب وہ جو غیر معیاری کی بات کرتے ہیں نا، اب بارڈر سے اگر اللیگل سکم ملک امپورٹ ہو کے آتا ہے، وے پاؤڈر امپورٹ ہو کے آتا ہے، اگر مارکیٹ میں ملاوٹ مافیا حرکت میں آتا ہے تو اس پہ قابو جو ہے وہ میرے فارمرز نے ڈالنا ہے. میرے فارمرز کا وہ کام نہیں ہے. میرے فارمرز کا کام یہ ہے کہ اس نے جانوروں پہ محنت کر کے دودھ پیدا کرنا اور آگے مڈل مین کو دے دینا، بھائی یہ لے جاؤ. اب مڈل مین جب دودھ کو لے کے جاتا ہے تو وہ نظام کے سرکل میں آ جاتا ہے. جب وہ نظام کے سرکل میں آ جاتا ہے تو ملاوٹ مافیاز پر کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان کے تمام تر صوبوں کے اندر فوڈ اتھارٹیز موجود ہیں. فارمر کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ جو جا کے ملاوٹ پہ قابو کرے گا. اب پاکستان کا سالانہ اربوں ڈالرز کا وہ بجٹ لگتا ہے، تو وہ کس لیے ہے؟ بائی بینگ اے فارمر، بینگ اے ایسوسیشن، ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو ملاوٹ مافیاز کا ساتھ دے، جو ملاوٹ کرے، اس کے خلاف سخت سزاؤں کا تعین ہونا چاہیے. ہمیں تو یہ کرنا ہے کہ جو ہم دودھ پیدا کرتے ہیں وہ بالکل خالص ہوتا ہے، جو ہم مڈل مین کو بھی دیتے ہیں وہ بالکل پیور ہوتا ہے، اس میں ہم پانی بھی نہیں ڈالتے. ہاں، اگر آپ نے سروے کرنا ہے تو فارمرز کا سروے کریں، پھر بتائیں کہ یہ جو کھلا دودھ ہے یہ مضر صحت ہے یا مضر صحت نہیں ہے. اور مارکیٹ کے اندر اگر ملاوٹ مافیاز دودھ بالکل ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کھلے دودھ، پورے اگر کھلے دودھ کو ہی آپ ٹارگٹ بنا لیں گے نا تو اس میں فارمرز بھی آتا ہے. گدھے اور گھوڑے جو ہیں وہ کبھی برابر نہیں ہوتے. اگر کسی ہم مجلس میں بیٹھے ہوں نا تو کوئی یہ کہہ دے کہ یہ سبھی گناہگار لوگ ہیں، بھائی اس میں نیکوکار لوگ بھی تو ہیں. آپ بتائیں کہ اس میں نیکوکار لوگ کتنے ہیں اور اس میں جو گناہگار لوگ ہیں وہ کتنے ہیں. تو جب آپ ہر کسی کو ایک ہی ذائقے میں لے لیں گے اور یہ کہیں گے کہ آپ نے بڑا کمال کیا ہے، آپ نے کمال نہیں کیا. آپ نے وہ جو اس مجلس کے اندر نیکوکار بیٹھے تھے، آپ نے ان کے کردار پہ بھی انگلی اٹھائی ہے، اور آپ نے ان کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھائی بلکہ آپ نے ان کا جنازہ نکال دیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو رپورٹ ہے میرے چھوٹے فارمرز کا جنازہ ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ وقت بتائے گا. اگر ہم جائیں گے نا، وہ یہ وقت کو واپس لانے کے لیے، گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا. اس وقت چھوٹا فارمر آپ دیکھیں کہ اس نہج پہ آ چکا ہے جو آئے روز اپنے فارم بند کر رہا ہے، جس کا بزنس ہی پروفیٹیبل نہیں رہا. اگر میں آپ کو کہوں کہ مجھے کوئی، اب بھینس تو ہماری ویسے ہی پروفیٹیبل نہیں رہی، ہماری جی ڈی پی میں بھینس کے دودھ کا کتنا بڑا حصہ تھا، اگر وہ آج پروفیٹیبل نہیں رہی تو اس میں میرے چھوٹے فارمرز کا قصور ہے، میرے چھوٹے فارمرز کا قصور نہیں ہے، اس میں پالیسی ساز اداروں کا قصور ہے. آج تک چھوٹے فارمرز کے لیے پراپر جو سمت کا ہی وہ تعین نہیں کیا گیا. ہم نے جانا لاہور ہے، ہم سفر جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کرنا ہوگا، ہمیں لانگ ٹرم اپنی پالیسیز بنانی پڑیں گی، اور اس کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا وہ یہ ایک الگ سی بحث ہے. مارکیٹ میں اگر غیر معیاری دودھ فروخت ہو رہا ہے تو اس کا ذمہ دار چھوٹا فارمرز نہیں ہے، اس کا ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو کہ جن کے پاس اختیارات ہیں. اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو بھی ملاوٹ کرتا ہے آپ اسے سخت سے سخت سزاؤں کا اس کے لیے تعین کریں.
جی شہباز صاحب سیکوینس کو جاری رکھیں اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ رپورٹ جو یونیورسٹی آف ویٹنری اینیمل سائنسز نے لاہور نے جو جاری کی ہے، اس رپورٹ کا عام کسان کو کیا اثر ہوگا، کیا فائدہ نقصان ہے، اور دوسرے نمبر پہ یونیورسٹی کے اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ کیا یونیورسٹی کو کسی ڈپارٹمنٹ نے، کسی منسٹر نے یا بہت شکریہ عادل بھائی. جب یواس کا نام آتا ہے نا تو یوں سمجھ لیں کہ 150 سالہ پرانا نام ہے، اور عقیدتاً محبتاً ہمارے سر جھک جاتے ہیں اس ادارے کے سامنے. ٹھیک ہے، اور کیونکہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. ہم یونیورسٹی کو اون کرتے ہیں، اور جب ہم یونیورسٹی کو اون کرتے ہیں تو یونیورسٹی کے خلاف یا اس رپورٹ کے جب ہم خلاف کوئی بات کرنا چاہتے ہیں نا تو ہمیں لفظوں کے چناؤ میں بھی مشکل ہوتی ہے. یہ ادب کا تقاضا ہے. لیکن جب بات آ جاتی ہے نا آپ کے جینے مرنے پر، جب کوئی آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہوتا ہے تو پھر آپ ادب کے تقاضے بھی بھول جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کا یہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ماضی میں جب یہ لائف سٹاک یہ ڈیری سیکٹر کے شعبے میں منسلک ہوا تھا نا تو میرا آنے کا مطلب یہ تھا کہ جب میں نے ٹیلی ویژن کے اوپر وہ ایک ایڈ دیکھی نا کہ یہ دودھ مضر صحت ہے، یہ گندا دودھ ہے، تو اس وقت بھی مجھے یہ ہضم نہیں بات ہوئی تھی کہ یہ کیسے مضر صحت ہو سکتا ہے. آیا ڈبے کا دودھ جو ہے وہ ہمارے نعوذ باللہ انبیاء اکرام بھی یہی استعمال کرتے تھے. ہمارے جو جد امجد ہیں حضرت آدم علیہ السلام وہ بھی جو ہے یہ دودھ استعمال کرتے تھے. بات یہ ہے یہ قدرت کا نظام ہے ہر علاقے کا. ہر علاقے کے مطابق قدرت نے ایک اپنی تقسیم کی ہوئی ہے. اگر آپ اس تقسیم کے خلاف جاتے ہیں نا تو پھر اس میں آپ کو فائدہ نہیں ہوتا، اس میں آپ کو سراسر آپ نقصان میں جاتے ہیں. یہ رپورٹ جیسے بھی آ گئی فنڈنگ کس کی تھی، اس میں بہت سارے، وہ ڈاکٹر علمدار ملک صاحب نے کل بیان کیا تھا، اس میں بہت سارے بیسک جو رولز ہیں ان سے انحراف کیا گیا ہے. اور یہ وقت ثابت کرے گا کہ آیا کون کون استعمال ہوا، کہاں کہاں سے فنڈنگ آئی، کیسے ہوٹل میں اس کی بڑے جو ہے وہ یہ جو پراپوگنڈا تھا یہ کیسے کیوں اس انداز میں کیا گیا، کیسے یہ رپورٹ جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ نیشنل میڈیا تک پہنچائی گئی، کیسے پورے دودھ کو، یہ جو کھلا دودھ ہے اس کو گندا کہا گیا. اس کے پیچھے بہت سارے حقائق ہیں جو اس وقت میں آن ایئر جو ہے وہ میں بتا نہیں سکتا، لیکن اتنا میں بتاؤں گا کہ یہ میرے فارمرز کا انہوں نے جنازہ نکال دیا ہے. اور ان دنوں اب دیکھیں، اب دنوں کی سلیکشن دیکھیں، مزے کی بات یہ ہے آگے سردیاں آنے والی ہیں. سردیوں میں آپ کو پتا ہے دودھ کی بہتات ہو جاتی ہے، جانور دودھ بڑھا دیتے ہیں. دوسرا دودھ کی اس طرح کھپت نہیں رہتی، ڈیمانڈ اس کی کم ہو جاتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ ان دنوں میں آ کے یہ جو ہمارے پروسیسرز بھائی ہیں وہ دودھ فارمر سے کولیکٹ کرتے ہیں، اور کولیکٹ کرنے کے بعد آگے ان کی اپنی ایک ترتیب ہوتی ہے، ان کا ایک اپنا بزنس پلان ہوتا ہے. لیکن اس وقت اس رپورٹ سے دو طرح کے شکار کیے جا رہے ہیں. ایک تیر وہ ہے کہ اس کھلے دودھ کو گندا کہا جائے، مضر صحت کہا جائے، تاکہ مارکیٹ میں جب دودھ کی بہتات ہو تو دودھ لینے والا کوئی نہ ہو. اور پھر دوسرا تیر کیا ہے کہ جب ہم فارمر سے دودھ اٹھائیں تو اس اتنی کم قیمت میں اٹھائیں جس سے ہمارا بزنس چمکے، اور یہ جو فارمرز ہیں نا یہ اپنے دروازے بند کر دیں، اپنے فارم بند کر دیں. اور میں بالکل آج آپ کے اس پروگرام کے یعنی توسل سے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت ڈیری سیکٹر کے اندر جو ہمارے پروگریسو فارمر ہیں، کمرشل فارمر ہیں، جو بیرون ملک ہمارے اوورسیز بیٹھے ہیں، انہوں نے لاکھوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی. پچھلے 10 سالوں میں کم از کم جو ہے وہ 400 ارب کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. اب وہ 400 ارب کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اگر یہ ہمارے پروسیسر بھائی اگر ان سے دودھ نہیں اٹھاتے، اور زیادہ تر جو انویسٹمنٹ ہے وہ جنوبی پنجاب میں کی گئی ہے اور ان لوگوں نے کروائی ہے،
اور جب آپ کسی کو بیس بنا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ یار یہ لوگ تو ہم سے دودھ اٹھائیں گے نا، تو جب آپ کا بزنس چل پڑے اور ایک خاص نقطے پہ آ کے آپ کہیں کہ بھائی ہم آپ کا دودھ نہیں اٹھائیں گے، تو آپ نے ڈیری سیکٹر کا کتنا نقصان کیا۔ اور وہ جو فارمر ہے، ایک ہوتا ہے کہ کسی کو ڈائریکٹ جو ہے وہ یعنی ختم کر دینا، ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کا اتنا مالی استحصال کیا جائے کہ وہ ایک دفعہ مرنے کی بجائے روز مرنے کی بجائے وہ اپنے نقصان کو سامنے رکھتے ہوئے ہر لمحہ مرے۔ اور یہ وہ پوزیشن آ گئی ہے کہ میرا جو اس وقت کمرشل فارمر ہے اس کا پرسانے حال کوئی نہیں ہے، اور ان لوگوں نے دودھ اٹھانے سے انکار کر دیا ہے۔ اگر دودھ بھی اٹھاتے ہیں تو اس قیمت میں اٹھاتے ہیں جس سے اس کی سروائیول جو ہے وہ بھی ممکن نہیں ہے، وہ غریب جو ہے وہ روزانہ مرے گا۔ اور ان دنوں کا انتخاب اسی لیے کیا گیا کہ بیسیکلی یہ ہمارے جو قومی اکانومی ہے، جو ڈیری سیکٹر ہے، یہ اس کی گروتھ کے لیے نہیں ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ سٹیپ لیا گیا ہے۔ اور جب اس کو ختم کرنے کے لیے یہ سٹیپ لیا گیا ہے تو پھر جو اس میں انوالو ہوگا وہ میرے چھوٹے فارمرز کا مجرم نہیں ہے، وہ میرے ملک کا مجرم ہے، میری اس قوم کا مجرم ہے، میرے بچوں کا مجرم ہے، جو کہ بچوں کے منہ سے جو خالص دودھ کو چھین رہے ہیں۔ اور اس کے جو اثرات آئیں گے وہ بڑے بھیانک نظر آئے، میں دیکھ رہا ہوں۔ اور میرے جو بچے ہیں، میرے جو قوم کے بچے ہیں، وہ دودھ کی ایک ایک بوند کو ترس جائیں گے۔ اور یہاں پہ پھر وہ ان کا تسلط ہوگا جو پوری دنیا میں آپ کو نظر آتا ہے، اور جو پروڈکٹس ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور جو مستقبل میں دیکھ رہا ہوں وہ میری قوم بھی دیکھ رہی ہے۔ اور اللہ نہ کرے ایسے دن آئیں۔ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ چھوٹا فارمر بچنا چاہیے، جس نے ایک جانور رکھا ہے وہ بھی بچنا چاہیے، جس نے 1000 رکھا ہے وہ بھی بچنا چاہیے، اور دن بدن میرے اس ڈیری سیکٹر کو ترقی کرنی چاہیے، کیونکہ اسی میں ہی ہماری بقا ہے۔ بہت شکریہ سر شہباز صاحب۔ میرا آج کی اس نشست کا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ یہ رپورٹس بھی ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ڈیری سیکٹر کو بند کرنے کے لیے یا ڈیری سیکٹر کی ڈاؤن سائزنگ کے لیے بنائی گئی۔ اگر اس پہ جو ہمارا کارپوریٹ سیکٹر ہے جو دودھ اٹھاتا ہے کمرشل فارمر سے، وہ بھی دودھ نہیں اٹھائے گا، اور چھوٹے فارمر کا دودھ مارکیٹ میں اور جو مڈل مین ہے وہ لے کے شہر نہیں جائے گا، تو ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا بحران آئے گا اور لوگ دل برداشتہ ہو کے ڈیری فارم اپنے بند کرنے کی طرف جائیں گے۔ ہمارے کچھ دوست کمنٹس میں بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو ایک چیلنج آ رہا ہے بار بار، کوئی بھی کسی رپورٹ کی شکل میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کبھی بیماری کی شکل میں رکاوٹ آ جاتی ہے، کبھی کسی ویکسین کی عدم دستیابی کی وجہ سے رکاوٹ آ جاتی ہے، تو اس سارے معاملے میں ان سارے معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے ایک عام کسان کو کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ ان سارے حالات کو اچھے طریقے سے فیس کرے اور اپنی ڈیری فارمنگ کو کنٹینیو رکھ سکے؟ دیکھیں جی عادل بھائی، پچھلی جو 75 یعنی 75 سالوں کا ہمارا تجربہ ہے، جو تمام تر اداروں کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، اس رپورٹ نے وہ واضح کر دیا۔ کسی بھی اینگل سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ میرے فارمرز کے حق میں نہیں جاتی، ہمارے اداروں کے حق میں نہیں جاتی۔ اس میں کرنا کیا چاہیے؟ اس کا حل یہ ہے کہ تمام تر سٹیک ہولڈر کو ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھنا چاہیے۔ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نئی انویسٹمنٹ آئے، ہم چاہتے ہیں کہ ڈیری سیکٹر جو ہے وہ گروتھ کرے۔ جب جو آلریڈی انویسٹمنٹ ہوئی ہے اگر اس کا ہی پرسان حال کوئی نہیں ہوگا، کوئی آئے گا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، کوئی آئے گا یہاں پہ بزنس کرنے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لیے پاکستان کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے، یہاں پہ انویسٹمنٹ آنی چاہیے، روزگار کریٹ ہونا چاہیے، میرے ڈیری فارمرز کو ترقی کرنی چاہیے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنی بریڈ کو امپروو کرنا ہوگا، اور جبکہ لوگ آگے کی طرف بڑھتے ہیں نا، ہم نے پیچھے کی طرف سفر ہم کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جب ہم دودھ کی بات کرتے ہیں، آرگینک دودھ کی، فریش دودھ کی، تازہ دودھ کی، میں اگلے دن وہ اقرار الحسن بھائی کا پروگرام سن رہا تھا تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ پوری دنیا میں پیکج دودھ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ بھائی دودھ اگر کسی فاحشہ کو اگر آپ برقع پہنا دیں گے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نیکوکار ہو گئی ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے. تو اگر آپ صرف یہ کہیں کہ یہ محفوظ دودھ ہے, آپ اس کے اوپر پردہ ڈال دیں اور کہیں کہ جو اس کے اندر ہے وہ دودھ ہے, وہ ایسی بات نہیں ہے. اور اقرار بھائی جو بات کر رہے تھے نا, اس کا میں آج پروگرام کے آپ کے توسل سے میں جواب دے دوں. پوری دنیا میں کوئی ایسا کوئی ملک بتا دے جو یہ کہے کہ جو دودھ جس کی ایکسپائری ڈیٹ زیادہ ہے اور جو تازہ دودھ اسی مال کے اندر دستیاب ہے, تازہ دودھ کی قیمت زیادہ ہوگی یا جس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے اس کی قیمت زیادہ ہوگی. تو لا محالہ طور پر جواب یہ آئے گا جو فریش دودھ ہوگا وہ ڈبل قیمت سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہوگی وہاں پہ. اور پاکستان میں کیا ہے, جو حالت فریش تازہ دودھ آرگینک دودھ اس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے, اور جو کپڑے پہن کر ایک شیلف کے اندر پڑا ہے اس کی قیمت ڈبل ہے. یہاں تو الٹی گنگا ہے بھائی, الٹی گنگا ہے. اور جب تک یہ گنگا ہم سیدھی نہیں کریں گے نا, ڈیری سیکٹر جو ہے وہ ترقی نہیں کرے گا. اس میں تمام تر سٹیک ہولڈر کو بیٹھنا ہوگا. اس کے لیے شارٹ ٹرم جو ہے وہ پالیسیز بنانی پڑیں گی, لانگ ٹرم پالیسیز بنانی پڑیں گی, پراپر سمت کا جو ہے وہ انتخاب کرنا پڑے گا. اور جہاں پر جانوروں کا پراپر سینسز ہی موجود نہیں ہے وہاں پہ بریڈ پہ کیا کام ہوگا. بات یہ ہے کہ ادارے بھی تو کام کرتے ہیں اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے. جب ہم اداروں کو کما کے دیتے ہیں 10 روپے, وہ ہم پہ لگاتے ہیں صرف 50 پیسے اور کہتے ہیں کہ یہاں سے ریزلٹ بھی آئے, تو ریزلٹ کیسے آئے گا. تو میری آج کے اس پروگرام کے مطابق دیکھیں, اگر فارمرز اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں, میرے فارمرز کا بھی قصور ہے, انہوں نے آج تک اپنے آپ کو بدلا ہی نہیں ہے, آج تک نہیں اپنے آپ کو بدلا. اور جب جس قوم کو خود ہی اپنے بدلنے کا خیال نہ ہو, اس قوم کی کیسے قسمت بدلتی ہے. میرا فارمر بھی بھینس کا دودھ, بھینس سے عشق کی باتیں کرتے ہیں, بڑے بڑے جو آپ نام آپ سنتے ہیں بھینس سے عشق کی باتیں کرتے ہیں, لیکن اس کی جو بریڈ ہے, اس کے جو کٹڑی ہیں سالانہ, وہ کبھی منڈیوں میں مارنی ہے, کبھی بازار میں وہ ہمیں چھوٹے گوشت کی شکل میں مل رہی ہیں. تو اس میں فارمرز کا بھی قصور ہے. اور اگر فارمرز چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے, وہ اس نیشنل اکانومی کے اندر اپنا حصہ ڈالے, پراپر حصہ ڈالے, تو اسے ایک تو صارف تک ڈائریکٹ ہونا پڑے گا, دوسرا جو درمیان میں مڈل مین ہے اس کو ایسا ایسا سکپ کرنا پڑے گا. اس کے لیے صرف اور صرف حل جو ہے وہ کوآپریٹو نظام کے اندر مزمد ہے. اور جب تک فارمر آگے بڑھ کر خود اپنے مسائل کے حل کے لیے کوشش نہیں کرے گا, اس وقت تک ڈیری سیکٹر کے اندر اس طرح بہتری نہیں آئے گی, تبدیلی نہیں آئے گی, ڈیری سیکٹر ہمارا گروتھ نہیں کرے گا. بہت شکریہ رسول صاحب, آپ نے آج کا دن کا ٹائم دیا. یقیناً آج بڑی آپ کی جو گفتگو تھی وہ حقیقت پہ مبنی تھی, اور جو حقائق پہ مبنی گفتگو ہوتی وہ اور آپ نے اپنے اس وقت شکار ہے پاکستان کے ڈیری سیکٹر کو کتنے لوگ جو ہے نا وہ حد سے حملہ آور ہیں. اس پروگرام کل دوبارہ کے ساتھ میں بنوں, تب اجازت سننے والے تمام لوگوں کو یہ اتھاہ سے میں پیش کرتا ہوں اور شکریہ کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ کل ملیں گے اس وقت میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. یہی ہوگا کہ تازہ دودھ کے والے اس کا پوسٹ پیچھے کے بعد رسول صاحب آپ کا ایک بار بڑا خصوصی ٹائم دیا پروگرام کو 4 چاند لگا. خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.